बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है और उसको ज़ाहिर है कि मस्जिद नबवी के साथ भी निस्बत है, और जिसको मस्जिद नबवी के साथ निस्बत है यकीनन आज उसका दिल जो है वो बहुत दुखी है। और चूँकि ये मामला जो है वो खालिस्तन एक आप कह लें कि मजहबी मामला है, और जब हम सहाफ़ी लोग हैं हम तो किसी चीज़ के भी एक्सपर्ट नहीं होते। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये वाली बात की कि जब पाकिस्तान के किसी कानून का या कोई भी कानूनी मामला जब हमें दरपेश होता है तो हम उस पर यही कहते हैं कि इस पर कोई जो कानून का माहिर है वही राय दे सकता है। अलबत्ता हमारी दानिस्त में ये है, तो मेरी दानिस्त में तो ये है कि ये बड़ी तौहीन आमेज़ हरकत की है। लाखों करोड़ों मुसलमानों के बल्कि अरबों मुसलमानों के जो दिल हैं वो दुखी हैं इसके ऊपर, मगर कुछ लोग हैं जिनको इसके ऊपर ना कोई अफसोस है ना कोई तासुफ़ का इजहार किया जा रहा है। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो ख़िताब करके गए थे थोड़ी देर पहले कौम के साथ, एक लफ्ज़ उन्होंने इस वाक़े के बारे में नहीं कहा जो कल PTI के हमायतियों ने मस्जिद नबवी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये महज सियासी मामला नहीं है। मैं इस पर इसलिए अपनी तरफ से बात नहीं करना चाह रहा था कि हम शरीयत को मतलब कह लें कि हमने मतलब स्टूडेंट भी, अगर मैं कहूँ कि हम स्टूडेंट हैं तो वो भी नहीं है, तो लिहाजा मैंने आज तकलीफ़ दी। सेंसिटिव मामला है, ईमान का मामला है और बाकी भी कई चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो मैंने दरख्वास्त की थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कि वो आएँ और हमारे जो मतलब कह लें कि जो इस वक्त दिल में जो सवाल उठ रहे हैं, जो तबीयत में एक अजीब तरह की बेजारी है, जो दिल दुखी हैं, उनका कोई वो मरहम रखें, कोई वो हमें बात समझाएं कि ये असल मामला जो है वो है क्या। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मैं इसको तो गुस्ताखी के ज़ुमरे में लाता हूँ, और मुझे मतलब मैं एक हदीस मैंने सुनी हुई थी, मैंने वो ट्वीट भी की थी कि कुरान का एक आयत है कि जो हमने बचपन में सुना था कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ों से नीची रखो, वरना ये ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएं और तुमको इसकी ख़बर तक ना हो। ये कुरान का हुक्म है। तो अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी इमरान भाई। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी दरख्वास्त के ऊपर उसको कबूल किया और आपने मतलब सामने आके इस पर बात करने की हामी भरी। मैं ज़ाती तौर पर जो है वो आपका बहुत फ़ैन भी हूँ, मुतक़िद भी हूँ। आपकी बात जो है वो कम से कम मुझे और बल्कि लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको बड़ी अच्छी तरह समझ आती है। लॉजिकल बात करते हैं आप, और आपकी जो आपके सियासी रुझानात हैं वो भी आपके किसी की तरफ झुकाव नहीं होता। आप बड़ी खरी सच्ची बात करते हैं जो दिल को लगती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो हम एक तो पहले बहुत बड़ी तकसीम इस सोसाइटी के अंदर पैदा हो चुकी है कि एक पार्टी जो भी काम करे वो जनाब वो सब ठीक है, दूसरी पार्टी जो भी करे वो सब गलत है। और हर बंदे ने जिस तरह वो आप बाबों के बारे में ज़िक्र करते हैं तो हमने सियासी बाबे भी बना लिए हुए हैं कि एक जो कल का वाक़या हुआ है कि आपकी सियासी लड़ाई है, आपके एक सियासी मुखालिफ हैं, वो एक हरम पाक में आए हैं और मुसलमानों के लिए यही दो जगह हैं, तीसरी तो कोई जगह ही कोई नहीं है कि जो उनकी मुक़द्दस तक़दीस और जो नबी के जान भी कुर्बान करने से एक सेकंड का दरेग नहीं लगाते लोग, वहाँ पर इस तरह का वाक़या होना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इल्मी हवाले से ज़रा बताइए। देखिए बहुत अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ ये हमारे ईमान का इम्तिहान है कि अब हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी अल्लाह और उसके महबूब अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्तियां हैं या हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ये अब हमारे ईमान के ऊपर एक किस्म का क्वेश्चन उठ गया है। आपको पता है कि जब कभी भी मजहबी कार्ड इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, हमने हमेशा उसकी मुखालफत की। उनके अपने साथ के लोगों ने भी उस तरह उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अगर ये सूरत हाल होगी और इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब या उनके साथ जो अटैच उलमा हैं, अब तो मैं नाम लेते हुए भी नहीं हिचकिचाऊंगा, मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़हुल्लाह ताला,
جو رات ہی کو رو رو کر دعائیں کروا رہے تھے، اور میرا خیال ہے جس وقت وہ دعائیں کروا رہے تھے اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ مسجد نبوی کی جو عزت ہے اسے پامال کر رہے تھے اپنے نعروں کے ذریعے، اپنی آوازوں کے ذریعے، اور اس کے بعد عجیب و غریب قسم کے لیم ایکسکیوزز ان کے ماننے والوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے ایمان جہاں تک تعلق ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کا، تو مسجد تو کوئی بھی دنیا کی ہو اس کا احترام ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب مسجد نبوی کا تو معاملہ ہی بالکل الگ سے ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی مقرر کردہ جو 3 حرم ہیں ان میں سے ایک ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر مت کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس جو یروشلم کے اندر ہے۔ تو یہ 3 مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے لیے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہماری عقیدت اس لیے بھی ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایڈجسنٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبریں اسی جنت کے ٹکڑے کے اندر ہیں۔ تو وہ بھی اس وقت پریکٹیکلی مسجد نبوی کے اندر ہی آ چکے ہوئے ہیں، اسی پریمیسز کے اندر ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر آواز بلند کرنے کے حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں انہوں نے دیکھا کہ 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک شخص کو جو جھگڑ بھی گفتگو کے انداز میں، کوئی ہاتھا پائی نہیں کر رہے، انہوں نے ان کو کہا کہ ذرا ان کو بلاؤ میرے پاس۔ بلایا تو فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگواتا کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم مسجد نبوی میں جس کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ یعنی مسجد نبوی میں فی نفسی آواز کو بلند کرنا یہ بھی حضرت عمر کے نزدیک گستاخی ہے۔ ابھی تو میں روزہ شریف کی قبر رسول کی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ ایگزیکٹلی مسجد نبوی نہیں تھی، پریمیسز تھا، بھئی پریکٹیکلی اس وقت وہ پورے کا پورا پریمیسز جو ہے وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ وہ پوری کی پوری باؤنڈری جو ہے، جو ایک طرف بقیہ غرقت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دوسری طرف مارکیٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بے شک وہاں پہ لوگ جوتیوں میں پھرتے ہیں، لیکن جب موقع ہوتا ہے تو نماز بھی اسی جگہ پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، اسے فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے احکامات مسجد والے ہی احکامات ہیں، وہاں پر بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ اور یہی کچھ اگر کسی مخالف پارٹی سے ہوا ہوتا تو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے ایک صدا بلند کرنی تھی، اور اب ان کے اوپر یہ مشکل وقت آ گیا ہے۔ میرے خیال میں جب تک عمران خان صاحب خود آ کر اور مولانا طارق جمیل صاحب خود آ کر اسے کنڈیم نہیں کریں گے، ہم کسی بھی اور شخص کی کسی قسم کی جعلی مذمت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے انہیں ہانٹ کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ شخصیات کوئی اتنی بڑی نہیں ہو گئی ہیں، ہم تو ابھی ان لوگوں کے علمی لیول اور دین کے معلومات کے اوپر تو ڈسکشن ہی نہیں کرتے، چلے ہم انہیں مذہبی پیشوائی مانتے ہیں، نور الحق قادری صاحب کو یا مولانا طارق جمیل صاحب کو یا خود عمران خان صاحب کو، جب تک یہ لوگ آ کے خود اسے کنڈیم نہیں کرتے، ہماری نظر میں تو ہم نے ان کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے سٹوڈنٹس میرے نام کے اوپر اس قسم کی حرکت مسجد نبوی شریف کے باہر بھی کرے نا، تو مجھے تو مر جانا چاہیے اس سے پہلے کہ میں مطلب اسے کنڈیم نہ کروں۔ کیوں نہ کروں بھائی؟ میری عزت اتنی بلند ہو گئی ہے کہ میں اسے ویل لیفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی کسی کے ذریعے میں ادھوری ٹویٹ کروا رہا ہوں، کبھی کسی کے ذریعے الٹا لوگ اسے آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بھائی ان دنیا دار اور دنیا کی محبت رکھنے والے لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے اس کی کوئی توجیہ بیان نہ کریں۔ اب آ جائیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے حوالے سے، تو وہ تو قرآن حکیم میں واضح آیات ہے سورۃ الحجرات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ ان کے حضور اس طرح گفتگو کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
اور یہ آیت مبارکہ آج بھی روزہ شریف کے اوپر جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. ایون یہ نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ دی ہے. اور اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں بڑی دقت انگیز کہ یہ عام لوگوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی, یہ سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. اور وہ راوی حدیث کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اور وہ واقعہ پھر انہوں نے نقل کیا کہ ایک قبیلے کا وفد آیا تھا. نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کسی قبیلے کو رخصت کرتے تھے تو ایک فوکل پرسن جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے تھے اور اس کے ساتھ بعد میں کمیونیکیشن کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس کو فوکل پرسن بنائیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یہ بہتر ہے. بس اسی میں وہ آپس میں جھگڑ پڑے. نبی علیہ السلام سے کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ان کی ہوئی, صرف آپ کی موجودگی میں. اور حضرت عمر سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو. بس آوازیں بلند ہوئی, یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم لوگوں نے بھی آوازیں بلند کی تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. مراد یہ کہ خبر ہو تو بندے کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے, خبر بھی نہیں ہوگی. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے یہ کام کیا. اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو بکر تھوڑا اونچا, اے عمر تھوڑا اونچا بولو. یعنی وہ اتنی آہستہ بولتے تھے. پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے حضور پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یعنی صحابہ کرام فوراً سمعنا وطاعنا کرتے تھے. تو یہ مسجد نبوی کی حرمت بھی پامال ہوئی ہے, روزہ شریف کی حرمت بھی پامال ہوئی ہے, اور اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے یہ لیم ایکسکیوز کرنے کی کہ جی وہ پریمیسز تھا, وہ ایگزیکٹ وہ جگہ نہیں تھی, وہ اندر تھا باہر تھا. یہ کون سی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں میرے بھائی؟ عام مسجد میں بھی آپ نعرے نہیں لگا سکتے, اور آپ اس قسم کے نعرے بازی کے ذریعے یہ کون سی دین کی خدمت کرنے چاہ رہے ہیں؟ اور اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ جن کو اب ہر بندے کو 60,000 ریال جرمانہ کر دیے سعودی حکومت نے, 5 سال کی قید کر دی ہے, اس طرح کی اطلاع الجزیرہ کے اوپر آئی ہے. اچھا جی, اور ان کو ہمیشہ کے لیے وہاں سے وہ نکال دیں گے جب یہ سزا بھگت لیں گے. کیا اب ان کے گھروں کا خرچہ عمران خان صاحب اٹھائیں گے, مولانا طارق جمیل صاحب اٹھائیں گے؟ ان لوگوں نے تو اپنی محبت میں بڑی اظہار کر دیا. اب یہ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی برباد کر دی نا. اب میں دیکھتا ہوں کون سا عاشق رسول اور کون سا عاشق عمران خان پیدا ہوتا ہے کہ آندہ اس قسم کی وہاں پہ حرکت کرے. جب یہ ڈیکٹرس کی ہے نا بھائی, وہاں تو قانون کی حکمرانی ہے, انہوں نے تو کسی کا لحاظ نہیں کرنا. جی تو اب یہ 150 بندوں کا خرچہ جو ہے اصولاً اب ان لوگوں کو اٹھانا چاہیے. ان کی محبت میں سب کچھ کیا ہے نا, اب اعلان برات نہیں کرنا چاہیے انہیں, کیونکہ انہوں نے اسی قسم کے لوگ پروڈیوس کیے تھے. اور کچھ عرصہ پہلے وہ شیخ رشید صاحب بھی بڑا آگے کہہ رہے تھے کہ جی اب حرم میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو اس کے بعد ہمارا حسن نظام تو بڑی مشکل سے قائم رہتا ہے کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ پری پلان نہیں ہوا. ہمیں تو لگتا ہے یہ پری پلان ہوا ہے. چلیں پھر بھی ہم ایک ٹن حسن نظام سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. لیکن ان کے جو بیانات ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ پری پلان کیا ہے. اور ان لوگوں کو شرم نہیں آئی ہے کہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ تختہ مشق بنایا. میں اپنے سارے اسٹوڈنٹ سے جو مجھ سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے لیے محبت رکھتے ہیں, میں بالکل وہ وانگے دول کہوں گا, اگر انہوں نے کسی جگہ پر بھی سوشل میڈیا پہ اسے دبے الفاظ میں بھی اسے سپورٹ کیا ہے یا اس کے حق میں آواز بلند کی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا, تو وہ تجدید ایمان کرے, اپنے ایمان کی فکر کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. عمران خان صاحب دو باتیں. عمران خان صاحب تھوڑی دیر پہلے ابھی لائیو آئے تھے, ان کا ٹویٹ ابھی تک انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی اس کی مذمت نہیں کی اور نہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر لائیو آ کے, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ اب نون لیگ والے عید کے بعد میری کردار کشی کی مہم چلائیں گے, اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. لیکن انہوں نے اس واقعے کے اوپر کوئی لفظ, کوئی اس کو جسٹیفائیڈ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی اور اس کی مذمت بھی نہیں کی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چور کو چور کسی بھی جگہ پہ بھی کہا جا سکتا ہے, اس کی کیا آپ توجیہ پیش کرتے ہیں؟ اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ غلط سمجھتے ہیں اس توجیہ کو؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی میں بات کروں گا. میں آج ایک بہت بڑی بات پریڈکٹ کرنے لگا ہوں. اگر عمران خان صاحب نے
اسے کنڈیم نہ کیا، اسے ڈسون نہ کیا، اور اپنے ماننے والوں کو اس حرکت کے اوپر توبہ کی طرف آمادہ نہ کیا، تو میری یہ بات آپ کی ویڈیو میں ریکارڈ رہے گی، آج کے بعد عمران خان صاحب اس پستی میں گریں گے کہ پھر قیامت تک انہیں کوئی اٹھا نہیں سکے گا. اور میری ویڈیوز ان کا مسلسل ہانٹ کریں گی. میں بالکل نہیں چھوڑوں گا کسی ایسے شخص کو. ہم نے تو پرانے بابوں کے ساتھ دشمنیاں لے لی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں. عمران خان صاحب تو شاہی کوئی نہیں، اور ان کے سپورٹر علماء طارق جمیل صاحب اور نور اللہ قادری صاحب یہ تو شاہی کوئی نہیں. میں بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، اور میں جن لوگوں کے نام لے رہا ہوں یہ سب کے سب لوگ اسے کنڈیم کریں گے، ورنہ یہ اعلانیہ مجرم ہے اس پورے معاملے کے اندر. ان کے لیے ایک رتی برابر بھی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، انہیں یہ کنڈیم کرنا ہوگا. اب رہ گیا جی چور کو چور کہنا. ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں، لیکن جہاں پہ یہ بات ہوگی، جہاں پہ جوڈیشری میں چیز پیش ہوگی، آپ جا کے ثبوت وہاں لے کے جائیں. آپ مجھے بتائیں اگر عمران خان صاحب کے بارے میں جو جوڈیشری میں پروف ہو چکا ہوا ہے امریکہ کی عدالت کے اندر، اس کی بنیاد کے اوپر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی مسجدوں میں لوگوں کو یہ کہیں گے کہ وہ جمعے میں کھڑے ہو کے تو ان کا نام لے کے تو وہ گندے الفاظ ان کے بارے میں بولیں؟ عدالت کا معاملہ ہے، اس کے بعد جیل کا معاملہ ہے، اس کے بعد ریٹ آف دی گورنمنٹ کا معاملہ ہے. مسجدیں ان کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں آپ اس طریقے سے آوازوں کو بلند کریں گے. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس طریقے سے عبداللہ ابن ابی کے لیے آوازیں بلند کروایا کرتے تھے مسجد کے اندر؟ اس کے الٹ تو ملتا ہے بخاری مسلم میں کہ بارہا حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا ہم گلا کاٹ دیں، حالانکہ وہ منافق تھا. یہ تو پھر بھی اہل کلمہ اور اہل قبلہ جن کے بارے میں یہ ورڈک دے رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ عمر ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو انڈورس نہیں کیا کہ مسجد کے اندر آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں. چور وہاں پہ کہیں جہاں پہ آپ کے پاس ثبوت ہو، اور وہ جا کے آپ جوڈیشری میں کہیں، مسجد میں تو نہیں کریں. کل کو پھر جو نون لیگ کے انڈر مسجدیں ہیں ان میں پھر عمران خان صاحب کا نام لے کے اور ان کی طرف جو منسوب اولاد ہے جسے یہ آن بھی کرتے ہیں ان کے حوالے سے پھر ہم دیکھیں میں تو اتنی کنٹرول الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کا ڈر ہے، اس لیے کہ ہماری تربیت یہ ہوئی ہے کہ ہم نے وہ الفاظ بھی اپنی زبان کے اوپر نہیں لے کے آنے کہ آپ کے جو بچے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کرٹیسائز ہم کریں. یہ کچھ شروع کر دیں گے پھر یہ ہم سے کہیں گے کہ جی دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ مذہبی کارڈ یوز ہو رہا ہے. تو مذہبی کارڈ تو یہ خود یوز کر رہے ہیں نا. اچھا انجینئر صاحب، ایک اور بات جو اس وقت کہی جا رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تاریخی بات ہے، اگر وہ درست ہے تو وہ آپ ہمیں بتا دیں، اور اگر درست نہیں ہے تو بھی کلیئر کر دیں تاکہ یہ کسی کے اوپر بہتان نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ یہ یزید اور حجاج بن یوسف کے بعد شاید، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ تو بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں یا ان کی اماں کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں اس طرح کی جو مغلظات ہیں یا اس طرح کا جو رویہ اختیار کیا گیا ہے یا تقدس جو پامال ہوا ہے یہ اس کے بعد ہوا ہے. تو درمیان میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ عمران خان صاحب کی نفرت میں لوگ بڑھا کے بات کر رہے ہیں یا واقعی اس طرح کی بات ہے؟ اچھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی اے کے مخالفین ہیں وہ پی ٹی اے کی ایکٹیویٹی کو یزید کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ کمپیئر کروا رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں. ہاں جی. دیکھیں جہاں تک حرمت مسجد نبوی کا سوال ہے تو کسی درجے میں ان کا کمپیریزن درست ہے، لیکن اگر آپ انٹینسٹی کو دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں تھوڑی سی بھی کوئی آواز کو بلند کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ مسجد نبوی کی گستاخی ہے. جو کچھ یزید نے کیا وہ تو بہت بڑے لیول کا تھا. واقعہ ہررا ہے جس کی تفصیلات بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہیں کہ جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی، تو پھر اہل مدینہ کو ظاہر ہے پھر اس نے یزید نے بغاوت سمجھا، انہیں کچلنے کے لیے اس نے لشکر روانہ کیا، اس نے مسجد نبی شریف کی حرمت کو پامال کیا. بالکل یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے بھی ایک لشکر بھیجا، وہ بھی بخاری مسلم میں آیا. مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے، منجنیق سے بمباری کی اور کعبہ شریف کا غلاف بھی جل گیا اور ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی. یہ حرکتیں ہوئی ہیں اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اوائل اسلام میں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس ہلڑ بازی کو یا ہوٹنگ کرنے کو اس لیول کی انٹینسٹی نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے.
لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹے درجے میں ہی صحیح، اس کے مقابلے میں ہمارے نزدیک تو ہم تو اس سے پہلے مر جائیں کہ ہم اس قسم کی حرکت کریں. ٹھیک ہے. آج بھی جو سعودیہ کے مفتی اعظم کی بک مسجد نبوی شریف کی حاضری کی دی جاتی ہے نا وہاں پہ فری حاجیوں کو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، لہٰذا روزہ شریف کے پاس کوئی شخص اپنی آواز کو بلند نہ کرے. یہ سب سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے نا جو نبی علیہ السلام کی حیات و نبی کے معاملے میں سب سے زیادہ ہارڈ لائنر، وہ بھی یہ تقدس رکھتے ہیں. میں ان کی نہیں بات کر رہا جن کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر بھی نکل آتے ہیں اور ہماری مجالس میں آتے ہیں. وہ لوگ جنہیں لوگ وہابی کہتے ہیں، جو آخری درجے تک جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی دنیا میں کوئی کمیونیکیشن ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ روزہ شریف کے اوپر آواز بلند کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے ان کی موجودگی میں آواز کو بلند کرنا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ چیز ہے جسے کوئی ٹالریٹ نہیں کرے گا. اور اگر خدا نخواستہ اسی قسم کا مذہبی کارڈ مزید کھیلا گیا اور ان لوگوں کی تصویریں باہر آ گئیں تو پھر پاکستان میں تو کئی اور نان اسٹیٹ ایکٹر اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے والے اٹھیں گے جو کہیں گے اس نے مسجد نبوی میں گستاخی کی تھی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں تک معاملات جائیں گے. اس سے پہلے کہ یہ معاملہ بگڑے، عمران خان صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب اور نور اللہ قادری صاحب یہ سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کریں فواد چودھری اور ایک چھوٹے چھوٹی ویڈیوز بنائیں. یہ ٹویٹر چھوڑ دیں، ان کی عزتیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہیں، ان کو تو کسی نے نہیں جاننا. یہ کوئی اتنے بڑے پیشوا نہیں ہے جنہیں دنیا یاد رکھے گی. اصل چیز ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں مرنے سے پہلے اور آگے اس کے اوپر بات کریں. اچھا، دوسری بات جو میں ویسے ایک میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہمارا تو یہ خیال تھا کہ وہ فوری طور پر آئیں گے اور کہیں گے کہ جس طرح وہ خود کو، کیونکہ ان کی اگر آپ کچن کیبنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے جب بات کریں، ہماری بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت مذہبی بھی ہو گئے ہیں اور عاشق رسول بھی ہو گئے ہیں. تو اور وہ خود کا ان کا بھی یہی کلیم ہوتا ہے، ہر تقریر میں، ہر جلسے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ان کی تقریر شروع ہوتی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہوں. اپنی جو سیاسی جدوجہد کو وہ کمپیئر ہی جا کے وہ سیدھا وہیں پہ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ کریں گے. مجھے 100% یقین ہے کہ وہ کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو اب پھر اپنی موت تک ذلیل ہوں گے اور موت کے بعد بھی ذلیل ہوں گے. میں تو بالکل 0-1 بات کر رہا ہوں. مجھے امید ہے چونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی ذلت اب مقدر ہو چکی ہے اس واقعے کے بعد، اگر انہوں نے اس کے اوپر اسے کنڈیم نہ کیا. اور اگر اسے کنڈیم نہ کیا تو میرے لیے اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہیں باقی رہیں گے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اپنی عزت کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جبکہ وہ بات پہ ریاست مدینہ کی بات کرے اور اس پہ آ کے بولے نا. مجھے 100% یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ میرا یہ حسن ظن ٹھیک ہو کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ خود اسے کنڈیم کریں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو میری طرف سے جس طرح میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا دیا نا، میں بھی پھر عمران خان صاحب کو اور ان کے حمایتی علماء کو اور ان کے ڈائی ہارڈ جو فینز ہیں انہیں میں پھر سب کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے ایک مجلس کے اندر میں ان کو دفنا دوں گا. بالکل صحیح ہو گیا. ایک اور ویسے میں ایک یہ یعنی چونکہ آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ لوگوں کو بڑا آبزرو کرتے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد ہے اور آپ کے پاس ہر طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہر طرح کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، سیاسی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں. میں آپ کی آبزرویشن اس پر چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر کمنٹ کریں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اتنی پولرائزیشن جو ہو گئی ہے اور پھر جو نفرت ایک دوسرے کے خلاف پیدا ہو گئی ہے، اس کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ ہمیں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو انداز سیاست شروع کیا ہے یہ اس کے بعد سے زیادہ ہماری فیلنگ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پریکٹیکلی اس وقت عمران خان صاحب کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا جی، کنٹینر پہ تو تھا اس وقت ہم نے برداشت کر لیا کہ ٹھیک ہے، فرسٹریشن ہے
اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی اس طرح کی لینگویج اور عادتیں بدلی نہیں ہیں، اور اب جانے کے بعد مزید انہوں نے ہارڈ لائن لینی شروع کر دی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے معذرت کے ساتھ وہ وہی کردار ادا کر رہی ہے کہ جو بعض مذہبی جماعتیں جو ہے وہ ادا کرتی ہیں اور اس قسم کے الفاظ یوز کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں ونریبل ہو جاتی ہیں۔ میں اس سے زیادہ اب کیا بات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ انجینئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ بالکل ایک معتدل مسلمان والی آواز ہے، اور وہ ایک ایسی آواز ہے جس کے اوپر پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور وہ جو لاجک کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ ان کی آواز ہیں، آپ ان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور آپ کا پیغام جو ہے وہ ان تک بڑے اچھے طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ اور آپ نے اس سارے مسئلے کے اوپر جس طرح بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لگی لپٹے رکھے بغیر، جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وصف عطا کیا ہے کہ آپ بغیر لگی لپٹے رکھے وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں، آپ نے مکمل احاطہ کر دیا مسجد نبوی کی حرمت کا، اور اس طرح کے جو ایکٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ خود کیا ہیں، اور پھر جو وہ اگر اس کے اوپر مذمت نہیں کرتے تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں۔ آپ نے بڑی کھل کر وضاحت کر دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو، یا جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں اوورال، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو غیر مسلم پاکستانی بھی ہیں وہ اس ایشو کے اوپر اتنے ہی پریشان بھی ہیں، اتنے ہی جذباتی ہیں جتنے کہ ہم مسلمان۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو آواز ہے اس نے بہت سے ابہام دور کر دیے ہیں۔ آپ کا جو یہ لیکچر تھا، آپ کے جو ہم نے سوال کیے، جو آپ نے جواب دیا، یہ سارا آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو کور کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہیں گے۔ فی الوقت آپ کا بہت بہت شکریہ۔